अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी हाफिज़ कुरान बीवी ने 100 बच्चों को कुरान पाक हाफिज करवाया था, मगर जब उसकी वफात हुई तो रोज़ उसकी कब्र फट जाती और उसकी कब्र से धुआं निकलता। मैं रोज़ अपनी बीवी की नई कब्र बनवा कर आता। लोग पूछते कि इसने कौन सा गुनाह किया था जिस वजह से इसे सजा मिल रही है। मैंने अपनी सास और साली से सलाह ली तो मेरी साली रोते हुए मुझे अपने कमरे में ले गई। दरवाजा बंद करके उसने मुझे एक ऐसी खतरनाक चीज दिखाई कि मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरी बीवी और मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे और मेरी बीवी बहुत ही हसीन, खूबसूरत और नेक सीरत थी। इन 6 सालों के बीच उसने मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। मेरी बीवी हाफिज़े कुरान थी और शादी से पहले इसने 100 बच्चों को कुरान पाक हाफिज करवाया था। इसी वजह से मुझे हर वक्त ये सुनकर खुशी होती थी कि मेरी बीवी की सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत भी आसान होगी और वो यकीनन मेरे बच्चों की भी अच्छी तरबियत करेगी। हम दोनों मियाँ बीवी को बच्चों का भी बहुत शौक था, मगर शादी को इतने दिन गुजर जाने के बाद भी हमारी औलाद नहीं हुई थी। अब मैं बेउम्मीद सा होने लगा था और ऐसे मौके पर लड़कियां सबसे ज्यादा बेउम्मीद और परेशान होने लगती हैं। मगर मेरी बीवी अपनी उदासी जाहिर नहीं करती थी और सुकून से वक्त गुजार रही थी। फिर शादी के इतने साल बाद अल्लाह को मेरी बीवी का सब्र पसंद आ गया था और हमें औलाद की नेमत मिली। मैं इन दिनों बहुत खुश था और अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि मेरी बीवी को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं अपनी बीवी को बिस्तर से नीचे उतरने ना दूं। हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश और दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने हमें नेक और सेहतमंद प्यारा सा बच्चा दिया, मगर बच्चा पैदा होते ही मेरी बीवी की तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी। मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि बच्चा होते ही मैं अपनी बीवी को खो दूं। अपनी बीवी की तबीयत का सुनकर मैंने अल्लाह से उसके लिए जिंदगी की बहुत सारी दुआएं मांगी, मगर मेरी दुआओं का कोई भी असर नहीं हुआ और मेरी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं गम से बेहाल हो रहा था। सब जानने वाले मेरे लिए अफसोस का इजहार कर रहे थे और मैं गमजुदा सा एक कोने में बैठा हुआ था। जब गुस्ल वगैरह देकर दफन करने के लिए हम कब्रिस्तान पहुंचे तो आसमान पर बिल्कुल सियाह बादल फैला हुआ था और दिन के वक्त भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई। ऐसे ही मेरी बीवी को दफन किया गया। निहायती तेज बारिश शुरू हो गई और ऐसी तूफानी हवाएं चलने लगी कि सब हैरान और परेशान होने लगे। बीवी को दफन करने के बाद हम सब अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी मेरे साथ मेरी बीवी की मौत का गम मना रहा हो। रात देर तक तेज तूफानी हवाएं चल रही थी। मेरा बच्चा फिलहाल मेरी बीवी के घर वालों ने संभाले हुआ था और वो लोग भी मेरे घर पर ही ठहरे हुए थे, इसलिए मैं भी बच्चे की तरफ से बेफिक्र होकर अपने कमरे में अकेला बैठा अपनी बीवी को याद करता और उसे याद करते करते मेरी आंख लग जाती और सुबह के करीब मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी बेहाल सी बीवी बहुत बुरी तरह रो रही है। अपनी बीवी को इतनी बुरी तरह रोते देखकर मैं तड़प उठा था और उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। बाहर तूफानी बारिश और हवाएं अब थम चुकी थी और आसमान भी साफ हो चुका था। अब मुझे वो ख्वाब परेशान कर रहा था। मैंने हमेशा अपनी बीवी को बहुत खुश ही देखा था। इस तरह रोना ख्वाब में भी मुझे घबराहट और परेशान कर गया था। मैंने इस टाइम घड़ी पर वक्त देखा तो फजर का वक्त था। मैंने उठकर फजर की नमाज अदा की और अपनी बीवी की मगफिरत की दुआ करने लगा। वैसे तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बीवी जैसी नेक सिफत नमाजी और हाफिज़े कुरान औरत को अल्लाह ने कब्र की तंगी से भी निजात दे दी होगी। मैंने दुआ के बाद उठकर कमरे से बाहर झांका तो सब लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। मैंने अपने बेटे का पूछा तो मेरी बीवी के भाई ने मुझे बच्चा लाकर दिया। वो सुकून से सो रहा था। मैं हैरान हो गया और बहुत देर तक अपने बेटे को सीने से लगाकर बैठा रहा। अपने बच्चे को प्यार देकर मैं घर से निकलकर सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। मैं अपनी बीवी के लिए कुरान पढ़ना चाह रहा था
اور کچھ رات والے طوفان کے بعد میں اس کی قبر کی حالت کا بھی اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میں حیران اور پریشان ہو گیا۔ میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو رہا تھا، کیونکہ جس عورت کو میں نے نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا۔ مجھ جیسا مضبوط سا مرد بھی اندر تک ڈر گیا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی پڑی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہاں اتنی تیز تپش تھی کہ میرا وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنے زیادہ پیسے لیے اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ یہ سب اس مزدور نے دور سے ہی کھڑے ہو کر کیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ سب نے میری حالت کو بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا اور تسلی دینے لگے، جبکہ میں حیران اور پریشان تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا تھا۔ وہ تو نیک عورت تھی۔ میری نظر میں تو میری بیوی کی ایسی کوئی غلطی نہیں گزری تھی۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے، اور جب مجھ پر اپنی مرحوم بیوی کی حقیقت کھلی تو میرا دل تک پھٹ گیا تھا۔ میرا نام محسن ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمارے گھر میں کل 4 افراد تھے، میں، میرے ماں باپ اور میری بیوہ پھپھو جو میری دوسری ماں جیسی تھی۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم 3 لوگ باقی رہ گئے۔ ماں کو کھونے کا غم مجھ پر پھر بھی بہت بھاری ثابت ہوا۔ میری ماں بہت نیک عورت تھی۔ مجھے میری پھپھو اور میرے ابا نے میری ماں کا غم بھلانے کے لیے بہت سہارا دیا اور ہر وقت میرے ساتھ لگے رہے۔ وہ دونوں کوشش کرتے تھے کہ مجھے اکیلا نہ ہونے دے۔ میں ہمیشہ سے ہی ان کی دیکھ بھال کا واحد مرکز رہا تھا۔ پھر میں بھی کچھ لمحے بعد سنبھل گیا اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو میرے ابا اور پھپھو کو میری شادی کا شوق چڑھنے لگا۔ میں نے حامی بھری تو بہت شوق سے میرے لیے لڑکی تلاش کی جانے لگی۔ تب میری پھپھو کو اپنے مرحوم شوہر کے پریوار میں ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے پھپھو کا اب بھی ملنا جلنا رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکی کم عمری سے ہی بہت سمجھدار اور نیک تھی۔ اس کے والد نہیں تھے اور وہ 2 بہنیں تھیں اور صرف ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بہت ہمت سے حالات کا سامنا کیا تھا اور اپنے دونوں بھائی بہن کو اکیلے پالا تھا۔ حالانکہ وہ خود بھی بہت ہوشیار نہیں تھی۔ وہ نماز کی پابند اور حافظ قرآن تھی۔ گھر میں بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتی تھی اور اس کی دعا اور اس کے دیے ہوئے قرآنی تعویذ میں بہت اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں نے یہ سب سنا تو بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے دیکھے بنا ہی اس کے لیے ہاں کہہ دی اور پھپھو نے پہلی نظر میں ہی اس کے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کر کے میرا رشتہ اس لڑکی کے ساتھ طے کر دیا اور جلد شادی بھی طے کر دی۔ میرا رشتہ طے ہوا تو میری بیوی نے یہی شرط رکھوائی، وہ بعد میں بھی اپنی بہن کی شادی ہونے تک اور بھائی کی تعلیم پوری ہونے تک ان دونوں کا خرچہ اٹھاتی رہے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھ سے بھی کوئی مدد ہو سکتی ہے تو کر دیا کروں گا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ہماری شادی کر دی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی ملکہ تھی بلکہ بہت حسین تھی۔ اس کے ساتھ چند روز رہ کر ہی میں اس کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتی تھی۔ میری بیوی عین میری پھپھو کی بتائی ہوئی باتوں جیسی ہی تھی۔ اس نے کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دی اور میرے آرام اور سکون کا بھی دھیان رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا، بس صرف اولاد کی کمی تھی جو مجھے محسوس تو بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن اپنی بیوی کے صبر سے مجھے بہت زیادہ سہارا ملا ہوا تھا۔ ہماری شادی کے 3 سال ہی میرے ابا وفات پا گئے۔ اپنے ابا کی وفات اور اپنی بے اولاد نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔
میرے اندر صبر اور شکر ختم ہونے لگا تھا۔ ایسی میری بیوی تھی جو مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانیاں اور نعمتیں یاد دلاتی تھی۔ وہ مجھے صبر کا یقین دلاتی رہتی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی، حالانکہ ہمارے خاندان والوں نے ہمارا جینا بہت زیادہ مشکل کر رکھا تھا کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور میری پھپھو تو اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہ بھرنے لگتی تھی اور میری بیوی کو تانا سنانے لگتی تھی جیسے یہ سب میری بیوی کے ہاتھ میں ہو۔ میں اپنی پھپھو کو سمجھا کر تھک چکا تھا، الٹا وہ ہم دونوں سے ہی لڑنے جھگڑنے لگتے تھے تاکہ ہمیں علاج کروانا چاہیے اور ہماری اولاد ہو سکے۔ اسی پریشانی میں بہت وقت گزرا چلا گیا۔ جب ہماری شادی کو 6 سال ہونے لگے تھے تب ہمیں اولاد کی نعمت مل گئی۔ ہم تینوں جیسے پھر سے جی اٹھے تھے۔ میں نے اور پھپھو نے میری بیوی کا دھیان بھی بہت رکھا تھا اور بہت زیادہ احتیاط کی تھی۔ میرا بیٹا صحیح سلامت اور صحت مند پیدا ہوا تھا، لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ یہ سب بہت جلد ہوا اور میں اس صدمے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے میں نے اور میری بیوی نے مستقبل کے بہت منصوبے بنائے ہوئے تھے، مگر موت کسی کے فیصلے اور مرضی کی محتاج ہی کب ہوتی ہے، جس کا جب وقت آ جائے اسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا پڑتا ہے۔ مگر اپنی بیوی کی قبر کی حالت اور اس پر آیا عذاب مجھے صدمہ پہنچا رہا تھا۔ ہر مصیبت میں بھی میں نے اپنی بیوی کو خوشحال دیکھا تھا۔ مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ میں اتنا تو پہچانتا تھا کہ اللہ کا انصاف نہیں ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی کے اصلی اعمال سے اللہ نہ واقف ہو۔ مجھے حیران اور صدمہ تھا کہ میں اتنے لمحے اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے جان نہیں پایا تھا۔ مجھے دکھ یہ بھی تھا کہ اگر میری بیوی کوئی گنہگار عورت بھی رہی تو کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تاکہ میں اسے اس گناہ سے روک لیتا اور اس عذاب سے بچا لیتا۔ میں پچھتاوے میں پریشان تھا۔ گھر میں ان دنوں کیا چل رہا تھا اور میرا بیٹا راتوں کے وقت کس کے پاس رہتا تھا، مجھے کچھ خیر خبر نہیں تھی۔ میں بس اپنی مرحوم بیوی کے لیے بے چین اور پریشان رہتا تھا اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا تھا۔ ایک روز پھپھو اچانک میرے پاس آئی اور غم زدہ ہو کر بولی کہ مجھے تجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری پھپھو نے مجھ سے جو بات کہی اسے سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میری بیوی کو گزرے ابھی بامشکل سے 2 مہینے ہوئے تھے کہ میری پھپھو میری دوسری شادی کرانا چاہ رہی تھی۔ میں پھپھو سے ناراض ہونے لگا کہ انہیں میری مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے اور کم سے کم اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے جب میں ابھی غم میں مبتلا تھا۔ پھپھو نے کہا کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اس لیے مجھے اور میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی ہیں۔ انہیں بھی میری بیوی کی موت کا غم تھا۔ جب میں نے پھپھو کی ان باتوں کا کوئی بھی اثر نہ لیا تو پھپھو نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا بیٹا خود سنبھالو یا پھر اپنا بیٹا اسی کو دے دو جو اسے دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ میں پھپھو کی بات سن کر حیران ہوا کہ میرا بیٹا کون سنبھال رہا ہے، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق تو میرے بیٹے کو پھپھو ہی سنبھال سکتی تھی۔ مگر جب میں نے یہی سوال پھپھو سے کیا تو ان کے جواب نے مجھے بالکل حیران کر دیا تھا۔ پھپھو نے بتایا کہ میرا بیٹا اتنے روز سے میری مرحوم بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی، پھر وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لوں تاکہ میرے بیٹے کو ماں کا پیار ملتا رہے اور ہمارا گھر بھی سنبھلا رہے۔ میں پھپھو کی بات ماننے کو راضی نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کی جگہ کسی اور کو دینے کے لیے ابھی راضی نہیں تھا، مگر پھپھو کا روز آنا مجھ پر زور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہر دن مجھے میرا بیٹا دکھاتی تھی اور وہ بالکل صاف ستھرا ہوتا تھا۔ پھپھو کی ضد تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کروں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لوں۔ میں نے اپنے کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا اور واپس شام کو آ کر خاموشی سے پھپھو کی بات سنتا رہتا۔ ایک روز پھپھو نے مجھے بتایا کہ تیرا سالہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میں حیران رہ گیا
مجھے میری بیوی اپنی زندگی میں ہی بتا چکی تھی کہ اس کے بھائی کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور وہ نوکری کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ میری بیوی کوشش میں تھی کہ اس کے بھائی کے باہر جانے سے پہلے اس کی بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ بعد میں اکیلی نہ رہ جائے، مگر اسے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اب اپنی بیوی کے بھائی کے باہر جانے کا سن کر مجھے اس کی بہن کا خیال آیا، تب میں فکر مند ہو گیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں مزید ضد کروں گا تو میری سالی میرے بیٹے کو سنبھالنے کے چکر میں ساری عمر کے لیے کنواری بیٹھی رہ جائے گی، یا پھر اس کی شادی کر دی جائے گی اور میرے بیٹے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ پھپھو تو واقعی ہی بیمار اور بوڑھی کمزور ہو گئی تھی اور ان کی عمر بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں سوچ کر بہت پریشان ہونے لگا اور تھک ہار کر میں نے اپنی پھپھو کی بات ماننے کا فیصلہ لیا اور ایک دن کام پر جانے سے پہلے پھپھو کو جواب دے دیا کہ وہ جیسا چاہتی ہیں کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرا جواب میری پھپھو کو خوشی سے نہال کر دیا۔ میرے جاتے ہی شاید انہوں نے پیچھے تمام تیاریاں شروع کر دی۔ میں جیسے ہی کام سے شام کے وقت واپس آیا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پھپھو نے نکاح کی ساری تیاریاں مکمل کر لی۔ میں تو ویسے ہی بھی اس بات کے لیے خود کو راضی کر چکا تھا، تبھی خاموشی سے نکاح کے لیے بیٹھ گیا اور اپنے بیٹے کی خاطر یہ نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد میں اداس تھا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ مجھے افسوس تھا کہ نہ جانے میری یہ دوسری بیوی اپنی بڑی بہن کی طرح ہوشیار اور خوش مزاج تھی یا نہیں، اور یہ بھی نہ جانے وہ میرا گھر کیسے سنبھال پائے گی۔ مجھے نہیں لگتا تھا جیسے میرا دل اپنی پہلی بیوی سے خوش تھا ویسے دوسری بیوی سے کبھی دل لگا پاؤں گا یا نہیں۔ اس نکاح کے بعد بھی میرے وہی پریشانی تھی۔ میں صبح سویرے کام پر چلا جاتا اور شام کے وقت گھر لوٹتے سمے اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ میری دوسری بیوی نے خاموشی سے میرا ہر کام سنبھال لیا تھا۔ میرا کمرہ بھی اب بالکل صاف ستھرا رہنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دماغ اس بات کو سوچنے لگتا تھا، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ آج تک میں نے اپنی اس دوسری بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسی عورت ہے، کیونکہ میری پہلی شادی پر بھی اس نے مجھ سے پردہ کیا تھا، کیونکہ میری بیوی دینی معاملات کی سب سمجھ رکھتی تھی، اس لیے اس نے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کروایا تھا، اور وہ پردہ آج اس لڑکی سے نکاح ہو جانے کے بعد بھی قائم تھا۔ ایک روز میں کام سے جلدی واپس آیا تو اپنے کمرے میں اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اپنی بڑی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، مگر ایسا نہیں تھا کہ میں حسن پرست تھا اور مجھے اس کا حسن مطمئن کر رہا تھا۔ مجھے جس بات نے اس کی طرف مطمئن پر پھیلا سکون اور نرم اثرات تھے، اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی بہت خوش ہو۔ میں یہ بات سوچتے ہی عجیب کیفیت میں گر گیا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ وہ اتنی خوش کس بات پر ہے۔ میرا سوال یقیناً اس کے لیے عجیب اور غیر نظر اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں مزید بولا کہ اسے اپنی بہن کی موت کا افسوس نہیں، الٹا وہ اس کی جگہ لے کر بھی اتنی خوش کیسے رہ رہی ہے، جبکہ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں جا چکی تھی اور اس کی آخرت بھی جانے کیسی ہونے والی تھی، کیونکہ اس کو قبر میں یہ عذاب جھیلنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی مرحوم بیوی کا یہ راز غصے میں سوچے بغیر اس کی بہن کے سامنے بول دیا، مگر میری بات پر جب اس کے چہرے کے اثرات بدلے تو مجھے اپنے غلطی کا افسوس ہوا اور میں چپ ہو گیا۔ میری دوسری بیوی کچھ دیر حیرانی سے مجھے دیکھتی رہتی اور پھر بری طرح رو پڑی۔ میں اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ روتے روتے وہ ایسی بات بولنے لگی جس سے مجھے مبتلا کر دیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی ڈر تھا کہ بڑی باجی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور اسے سخت عذاب دے گا، مگر وہ میری بات سنتی ہی نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کے الفاظ پر حیران رہ گیا تھا، یعنی میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کام کرتی تھی جس سے اس کی بہن بھی واقف تھی اور اسے روکتی تھی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے وجہ پوچھی تو وہ ڈر گئی
اور بات چھپانے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں نے جب سچ جاننے کے لیے بات کی تو اس نے مجھے اپنی بڑی بہن کی اصلیت بتائی، جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ میری بہن واقعی نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ایک روز ہمارے بستی میں کسی بچے کو تکلیف ہوئی تو اس کی ماں کی پریشانی پر میری بہن نے یوں ہی کچھ آیت پڑھ کر اس بچے پر پھونک مار دی، جس سے اس بچے کو آرام آ گیا۔ اس کے بعد میری بہن مشہور ہو گئی کہ وہ نیک بیوی ہے جس کے پاس بیماری اور تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد تو طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے جانے لگے اور میری بہن تعویذ کے نام پر قرآن کی آیت لکھ کر دیتی تھی۔ وہ لوگ چند روپیے دے کر چلے جاتے اور ہمارا گزارا بسر ہونے لگا، مگر مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچانک ہمارے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا۔ وہ اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور ہمارے پاس اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ہم بہت پریشان تھے۔ انہی دنوں ایک مرد میری بیوی کے پاس آیا۔ اسے بولا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ وہ چاہتا تھا میری بہن ایسا تعویذ دے کہ لڑکی کی طلاق ہو جائے، اور اس آدمی کو میری بہن نے انکار کر دیا کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا۔ مگر جب اس مرد نے 1,00,000 دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کی جان بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس مرد کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا۔ پھر تو ہر روز ایسے ہی لوگ آنے لگے، ناجائز فائدے کے لیے تعویذ بنواتے اور بہت پیسہ پکڑا کر چلے جاتے۔ ایک روز میں نے چھپ کر اپنی بہن کو وہ تعویذ بناتے ہوئے دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میری بہن کاغذ پر قرآن الٹا لکھ رہی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں دکھ سے پریشان ہوتی اور بہن کو روکنے لگی، اسے سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ میں اس بات پر غصہ ہو گئی تھی۔ میں نے بہن کو کہا کہ اس سے تو بہتر تھا ہمارا بھائی مر جاتا، مگر وہ یہ حرام کام نہ کرتی۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی بہن کو بہت سمجھاتی رہی، مگر اب وہ لالچ میں آ چکی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ روحانیت پا چکی تھی، مگر اس نے پیسوں کے لالچ میں سب کچھ کھو دیا تھا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، وہ نماز قرآن بھی کرتی تھی اور حتیٰ کہ اس کی شادی ہو گئی، مگر اس نے وہ کبیرہ گناہ نہیں چھوڑا اور پیسہ کماتی رہی۔ میں سب سن رہا تھا۔ میری بیوی بول رہی تھی کہ میں حیران رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو توبہ کی مہلت دیے بنا ہی موت دے دے گا اور سخت عذاب دے گا، اور میرا کہا سچ ہو گیا۔ میں غم زدہ ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور وہ صرف پیسوں کے لالچ میں اتنا بڑا گناہ کرتی رہی، اور میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی اس جیسی حافظ نہ ہونے کے باوجود اللہ کا ڈر خوف رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب اصل میں نیک بیوی سے نوازا تھا۔ کالا علم کرنے والے اور کرانے والے دونوں کے لیے اللہ کے یہاں سخت عذاب ہے۔ کبھی بھی کسی اپنے کی شدید بیماری میں بھی ایسا گناہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے بعد جب موت آ جائے وہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب گناہوں سے دور رکھے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ السلام علیکم۔